बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार, मेडिकल स्पेशलिस्ट, पुलिस हॉस्पिटल पेशावर। नाज़रीन, आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करने वाला हूँ वो मौजू ऐसा है कि जिस पे अक्सर औक़ात लोग जो हैं वो बात करना मायूब समझते हैं, और हमारे माशरे में जो है तो उसको ऐसे जाना जाता है कि कुछ लोग ना तो उसके बारे में बात करना चाहते हैं, और किसी को ये मसाइल हैं भी तो वो खुल के वो सामने नहीं लाते अपने डॉक्टर के या अपने मौलिज के। और लोग ऐसे उनको मसाइल हैं जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, लेकिन वो खुल के बात नहीं कर सकते। जिस तरह आप दोस्तों ने मुख्तलिफ हमारी वीडियोस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स किए, और जो मसाइल हेल्थ के लोग जिनसे गुजर रहे हैं उनके बारे में हमसे सवाल किए, तो उसमें जो एक बर्निंग इशू हमें लगा वो ये था कि बहुत से लोगों ने जो मर्दाना कमज़ोरी है या जो जिनसी कमज़ोरी है उसके बारे में जानने की कोशिश की है, और उसके बारे में तस्करा करने के लिए हमारे इनबॉक्स में हमें राय दी है। मर्दाना कमज़ोरी या जिनसी कमज़ोरी बुनियादी तौर पर है क्या चीज़, ये कब क्यों होती है, वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, और इसका जो है तो नॉर्मली हमारे मतलब नॉर्मल रूटीन में उसका इलाज क्या है, और उसका स्पेशलाइज्ड अगर किसी को इसकी इलाज की ज़रूरत हो तो वो क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं, मैं उस हवाले से आज आपसे बात करने वाला हूँ। बुनियादी तौर पे जो मर्दाना कमज़ोरी है या जिनसी कमज़ोरी है उसको हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो ये है कि मर्द का उज़्व तनासुल जो है उसमें तनाव की कैफियत कम होती है, और बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि उज़्व तनासुल के तनाव की कैफियत वो कम रहती है और तनाव इतना ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरी कमज़ोरी की टाइप है या दूसरी किस्म है वो ये है कि सूरत इंज़ाल यानी प्री मेच्योर एजुकुलेशन या वक्त से पहले जो फारिग हो जाना है उसकी अक्सर लोगों को शिकायत रहती है। इसके अलावा जो है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें अपनी जो शरीक हयात है उसकी जानिब जो बंदे का दिल होता है या उसकी जानिब जो रुझान होता है वो कम होता है, जिसे हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की कमज़ोरियाँ हैं जो कि इंसान में पाई जा सकती हैं, जिनकी मुख्तलिफ़ वजूहात भी होती हैं जो कि अक्सर औक़ात काबिल इलाज होती हैं, और अक्सर औक़ात जो है उनमें अच्छी खासी हद तक उनमें बेहतरी आ सकती है। अब अगर मैं इस हवाले से बात करूं कि ये मर्दाना कमज़ोरी या ये कमज़ोरियाँ होती क्यों हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमारी जो ज़हनी हालत है। अक्सर औक़ात हमारे लोग जो हैं वो इस बात को इतना जहन पर सवार कर लेते हैं और इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं और इतनी डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जिसकी वजह से उनका जो रुझान है इस तरफ वो कम हो जाता है, यानी उनको लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, और इसी डिप्रेशन की वजह से फिर जब वो बिस्तरी की जानिब बढ़ते हैं तो उनका तनाव भी कम होता है और उनकी टाइमिंग जो है उसका भी मसला होता है। अक्सर औक़ात देखने में आया है कि लोग अच्छी खासी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको और कुछ मसाइल नहीं होते और कोई बीमारियां नहीं होती, लेकिन वो हमारे पास आके इस किस्म की जो मुश्किलात हैं उनकी शिकायत करते हैं कि मुझे मर्दाना कमज़ोरी है। इसकी अगर मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मर्दाना कमज़ोरी की जो बुनियादी डेफिनेशन है वो क्या है, वो क्यों होती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में जो वॉल चॉकिंग है, और हर दीवार पे और हर हकीम साहब ने जो है तो अपने टोटके लगाए होते हैं और इस किस्म की बातें लिखी होती हैं, जो कि अक्सर औक़ात आपको गलतफहमी और आपको मुश्किल में डाल देती हैं, क्योंकि आपके मसाइल अक्सर वो होते नहीं हैं और आप उस जानिब माइल हो जाते हैं और आपको लगने लगता है कि ये खुदा न खास्ता कोई नाकाबिल इलाज मर्ज़ है या कोई ला इलाज मर्ज़ है। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपकी जो बुनियादी सेहत है वो ज़रूरी है। अगर किसी बंदे में कोई दायमी बीमारी ना हो और वो जवान हो तो उनमें जो है अक्सर औक़ात ऐसे है कि जो सेक्सुअल वीकनेस है या जो कमज़ोरियाँ हैं वो कम ही होती हैं, और ज़्यादातर कुछ लोग जो हैं इसको अपना उन्होंने एक माइंडसेट बनाया होता है और उसके लिहाज से वो सोचते हैं और वो इस डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको खुदा न खास्ता कोई मर्दाना कमज़ोरी है या इस किस्म की चीज़ें हैं, और वो डिस्कस नहीं कर पाते अपने मौलिज से और खुद ही जो है तो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ये मसला जो है वो बढ़ता जाता है। बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि आपकी अच्छी सेहत, आपकी अच्छी वर्जिश और जिस्मानी सेहत के साथ साथ आपका जो ज़हनी तनाव है वो कम से कम हो, आप फ्रेश माइंड के साथ हों, तो इस तरह के जो मसाइल हैं वो कम से कम पैदा होते हैं। आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, आपकी खुराक में दूध, दही, लस्सी
اس کے علاوہ جو ہے چکن مچھلی، یعنی پروٹینز، کاربوہائیڈریٹ، فیٹس اور ان چیزوں کی ایک مناسب اور متناسب مقدار ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے جو ہے تو آپ بھرپور طریقے سے ذہنی، جسمانی اور سیکشولی جو ہے وہ صحت مند رہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگوں میں جو یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ان لوگوں میں شکایت رہتی ہے کہ عضو تناسل کا جو تناؤ ہے وہ کم ہے، تو یہ لوگ خصوصاً ڈاکٹر سے اپنا مشورہ کریں اور ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں کچھ ایسی بیماریاں ہوں جو کہ زیادہ عرصہ اگر انسان کے ساتھ رہیں تو وہ اس قسم کی کمزوریوں کو جنم دے سکتی ہیں، جیسے رگوں کی کمزوری ہو گئی جو شوگر کے مریضوں میں ہوتی ہے، اور جس طرح کے بلڈ پریشر کے مریض اگر زیادہ عرصہ ان کو بلڈ پریشر رہے، شوگر رہے اور ان کی صحت جو ہے وہ بنیادی طور پہ کمزور ہوتی جاتی ہے، سو ان لوگوں میں یہ مسائل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے خصوصاً شوگر کے مریض جو زیادہ عرصے تک شوگر میں مبتلا رہنے کے بعد ان میں یہ کمزوریاں آ جاتی ہیں، ان کا تناؤ کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کے مریضوں میں یا ایسے مریضوں میں جن کو یہ والے مسائل ہوتے ہیں، جس طرح کی شریانوں کے مسائل ہیں، سو ان لوگوں میں اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کو پھر نہ صرف تناؤ کا بلکہ جو ارج ہے، جو ایک خواہش ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، ان کو لاس آف لیبیڈو ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ کافی عرصے تک بھرپور طریقے سے اچھی طرح پرہیز کر کے اور شوگر کا اچھی طرح علاج کر کے اور اس کو کنٹرول رکھ کے تو آپ ان چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جن لوگوں میں یہ مسائل ہوں وہ خواہ اور ضروری وہ دوائیں یوز کریں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کچھ لوگوں کا علاج جو ہے وہ صرف سائیکو تھراپی اور پرہیز اور تھوڑا سا جو اپنا شوگر کنٹرول ہے، بلڈ پریشر کنٹرول ہے اور اپنا اعصابی تناؤ ہے، اگر وہ کم رکھیں تو ان لوگوں میں یہ مسائل جو ہیں کم سے کم حد تک آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے جو زیادہ تر پیشنٹ ہمیں رپورٹ کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹائمنگ کا مسئلہ، یعنی صورت انزال کی ان کی شکایت ہوتی ہے، اور یعنی پری میچور ایجیکولیشن یا وقت سے پہلے ان کا جو ہے تو اخراج اور انزال ہو جاتا ہے۔ یہ مسائل کافی حد تک لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ ڈسچارج ہوتا ہے یا جو انزال کا عمل ہے، وہ بنیادی طور پہ آپ کا جو ذہن ہے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ اور ایک اچھی سوچ کے ساتھ اور ایک اچھی تیاری کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں تو اس طرح کے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوتے، لیکن اگر بیک گراؤنڈ میں یا آپ کے لاشعور میں کوئی ٹینشن چل رہی ہے، کوئی مسئلہ چل رہا ہے، آپ اسی پہ سوچ رہے ہیں کہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے یا مجھ میں کوئی کمزوری ہے، تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر یہ لوگ پرفارم کرنے میں ناکام رہتے ہیں، ان کو اسی طرح کے مسائل کا وہ شکار رہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ مینٹلی اس بستری کے لیے تیار ہوں، آپ کا دماغ فریش ہو، آپ کی تھکن سے آپ کا جسم محفوظ ہو، آپ تھکے ہوئے نہ ہوں، اور ایک فریش مائنڈ اور ایک فریش جسم کے ساتھ اگر آپ جائیں اور ہم بستری کریں تو اس میں کوئی سچ مسائل زیادہ تر نہیں ہوتے۔ کھانے پینے کا خیال رکھیے، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر خدا نہ خواستہ کچھ لوگوں میں یہ کمزوریاں ایسی ہیں کہ جن کو دوائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کوئی ایسی دوائی نہ لیں جو کہ آپ کے وقتی طور پہ آپ کو فائدہ پہنچائے اور بعد میں آپ کو لانگ ٹرم یا جو آپ کی باقی زندگی ہے اس میں خدا نہ خواستہ آپ کو مشکلات بھی درپیش ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کچھ ایسی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، جن میں عضو تناسل کے تناؤ کے لیے جو دوائیاں خاص طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جن میں رگیں کھلتی ہیں اور ان رگوں میں، ان شریانوں میں خون کی گردش زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے تناؤ تو وقتی طور پہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دل کے مسائل کا شکار ہوں، جو دل کے لیے دوائیاں کھا رہے ہیں، جو بلڈ پریشر کے لیے دوائیاں کھا رہے ہیں، یا جو شوگر کے مریض ہیں ان کو دل کے مسائل ہیں، ان لوگوں میں بلڈ پریشر حد سے زیادہ بڑھ سکتا ہے اور ان دوائیوں کے استعمال سے ان میں فالج کا خطرہ رہ سکتا ہے۔ خصوصاً جن لوگوں نے اس کا استعمال کیا ہو ان کو پتا ہوگا کہ ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ان کے سر میں شدید قسم کے درد کی شکایت ہونے لگتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ دوائی آپ کا بلڈ پریشر بڑھا رہی ہے، آپ کے دل کی رفتار ان کے ساتھ بڑھ سکتی ہے، اور آپ کو جو اس کی ایک عام سی علامت ہے وہ سر درد کا ہونا ہے، لیکن یہ سر درد جو ہے یہ کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کوئی ایسی دوائی استعمال نہ کریں جو خدا نہ خواستہ آپ کو وقتی طور پر تو فائدہ دے لیکن آپ کو دائمی طور پر ہی نقصان پہنچائے۔ بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جن میں ہم مریض کی جو حالت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر اور اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں بنیادی طور پہ ان کو دیکھ کر ہم ان کے لیے دوائیاں تجویز کرتے ہیں۔ کچھ دوائیاں محض طاقت کی دوائیاں ہی ہوتی ہیں،
کیونکہ ان لوگوں میں منرلز کی کمی یا کچھ جو نیوٹریشنل چیزیں ہیں ان کی کمی ہو سکتی ہے، اس وجہ سے ان لوگوں میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ کا ڈاکٹر تشخیص کر کے آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتا سکتا ہے کہ کس وجہ سے آپ کو خدا نخواستہ جسمانی، ذہنی یا جو مردانہ کمزوری ہے اس کا آپ کیوں شکار ہیں۔ ایک اور چیز جو ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، کہ اگر کچھ لوگوں میں یہ مسائل پائے جاتے ہیں تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ یہ قابل علاج چیزیں ہیں جو کہ بنیادی طور پہ کچھ ہی دوائیوں کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہیں، جس طرح جن میں ڈپریشن کی دوائیاں ہم تجویز کر دیتے ہیں، جن میں شریانوں کی مضبوطی کے لیے دوائیاں ہم تجویز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے تو ملٹی وائٹامنز اور بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جو کہ خصوصی طور پہ جو جنسی طاقت کی دوائیاں ہیں وہ ہم تجویز کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا ڈاکٹر بہتر جانتا ہے کہ کون سی دوائی کس بندے کو تجویز کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا علاج پاسبل نہیں ہے، بالکل اس کا علاج پاسبل ہے، اور اس کا علاج سائنٹیفک طریقے سے اور اسی طرح ہوتا ہے۔ بلکہ اگر میں آپ کے لیے یہ بات بھی بتا دوں کہ اگر جن لوگوں میں مسائل ہیں صحت کے، شوگر کے حوالے سے یا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو عضو تناسل کا تناؤ ہے، اب تو پروسٹیٹک ڈیوائسز آ گئی ہیں، اب تو ایسی سرجریز آ گئی ہیں جن کے ذریعے عضو تناسل میں تناؤ کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک پروسٹیٹک ڈیوائس یا ایک آلہ بھی لگایا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہر ایک بندہ جو ہے کافی عمر تک اپنے عضو تناسل کا جو تناؤ ہے وہ برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو آپ کی جنسی طاقت جو ہے کافی عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے۔ تو سرجیکل پروسیجرز بھی ہیں جو ہمارے یورولوجسٹ جو ڈاکٹرز ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ جس بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، وہ اس بات کی آپ تسلی کر لیں کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کی اچھی طرح سے تشخیص کر کے اور آپ کو مناسب جو آپ کے لیے ہے وہ والا علاج تجویز کر رہا ہے، نہ کہ آپ حکیموں کے پاس اور جو کویکس ہیں یا جو نیم حکیم خطرہ جان قسم کے لوگ ہیں اور ان لوگوں کے پاس جا کے آپ اپنی نہ صرف اپنی صحت کا کباڑہ کر لیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کی تھوڑی بہت بچی کچی طاقت ہے اس کا بھی آپ کباڑہ کر لیں۔ سو اچھی بات یہ ہے کہ مستند ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور اسی کی اگر آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو دوائیاں تجویز کرتے ہیں، اگر دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سائیکو تھیراپی یا کچھ خوراک ایسی ہے جو آپ کو آپ کا ڈاکٹر تجویز کرے تو آپ بالکل اس پر عمل کر کے ایک اچھی خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ ضرور لکھیے گا، اور کوئی بھی ایسے مسائل ہوں جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں سو ہمیں ضرور بتائیے گا، تاکہ آگے چل کر ہم آپ لوگوں کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے آپ ہی لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔